अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको ठीक रखे। यार बात ये है कि हम हर वक्त परेशान रहते हैं। कभी जो है हम अपनी बीवी से परेशान होते हैं कि हमारी इज्जत नहीं करती। कभी औलाद के हाथों परेशान होते हैं कि जनाब वो हमारा कहना नहीं मानती। कभी जो है हम महंगाई की वजह से परेशान होते हैं कि घर के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे हैं, क्या करें। कभी जनाब जो है हम कारोबार की वजह से परेशान होते हैं, कारोबार चल ही नहीं रहा, क्या करें। कभी जनाब हम बीमार हो जाते हैं, हम ठीक ही नहीं होते। यानी परेशानियों ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। आखिर करें तो करें क्या, इनसे निकले तो निकले कैसे। आखिर वो कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा वजीफा है कि जिसके जरिए हम इन परेशानियों से जान छुड़वा सकते हैं। या कब तक हम परेशानियों के अंदर रहेंगे। आज आप सही वीडियो पर पहुंचे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बतलाने वाला हूं, अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको परेशानियों से बाहर निकाल दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अपने वीडियो पूरी देखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम इंशाअल्लाह आपको बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करना, इसकी क्या अहमियत और फजीलत है। नाज़रीन किराम, याद रखिएगा कि अमीर लोग जो होते हैं ना, मालदार जो लोग होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कुछ तो गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन गुरबा और मसाकिन पर खर्च ना करके इनकी बद्दुआएं लेते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने सबसे पहले सदके की अहमियत बयान करता हूँ कि ये कितनी अहम और ज़रूरी चीज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मुनाफिकून में इरशाद फरमाते हैं कि आदमी मरते वक्त एक ख्वाहिश करेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला को कहेगा कि ए अल्लाह, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। क्यों? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। ये मैं मोहलत इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर कर नेकोकारों में शामिल हो जाऊं, ताकि मेरी आखिरत अच्छी हो सके। इसलिए थोड़ी सी मुझे और मोहलत दीजिए। नाज़रीन किराम, लेकिन मोहलत का वक्त खत्म हो चुका। नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखें, इंसान मरते वक्त ये नहीं कहेगा मुझे नमाज पढ़ने दीजिए, मुझे रोजा रखने दीजिए, मुझे हज करने दीजिए, मुझे उम्रा करने दीजिए, मुझे कुरान पढ़ने दीजिए, वगैरह वगैरह, ये सब बातें नहीं कहेगा। ये ही क्यों कहेगा कि मुझे जनाब थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर लूं। नाज़रीन किराम, इससे पता चला कि सदका बहुत ही अहम चीज है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने सदके के फजाइल बयान करता हूँ कि इसकी फजीलत क्या आई है कुरान और हदीस में। नाज़रीन किराम, पॉइंट्स की शक्ल में गुफ्तगू होगी। मैं आपके सामने 10 पॉइंट बयान करूंगा कि सदके की क्या फजीलत है। इंशाअल्लाह ये पॉइंट सुनकर आप भी सदका करना शुरू कर देंगे और आपको वो फायदे हासिल होंगे जो मैं बयान करना चाहता हूँ। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी दरमियान में से। ठीक हो गया? चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, सदके के फायदे क्या हैं? इस सिलसिले में सबसे पहला फायदा जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में माल दोगुना चुगना करके अता करते हैं। जो इंसान अल्लाह की राह में सदका करने वाला होता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को अच्छा कर्ज देता है, यानी आदाब के साथ मसाकीन पर खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे दुगना चुगना और बहुत ज्यादा करके लौटाते हैं। नाज़रीन किराम, हदीस में आता है, आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस फरमाया, मा नकसत सदक़तुम मिन माल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका करने से माल में कमी नहीं आती। आज नाज़रीन किराम, हमारे पास अगर कोई गरीब मिस्कीन मांगने के लिए आ जाए, हमने 10 रुपए देने होते हैं लेकिन 20 बार सोचते हैं कि दें कि ना दें, जेब से पैसे चल जाएंगे, हम भी इसकी तरह गरीब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? फरमा रहे हैं, सदका करने से माल कम नहीं होता। नाज़रीन किराम, सदका करने के फायदे क्या हैं? इस सिलसिले में दूसरा पॉइंट जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं
وہ یہ کہ اس کا اجر بہت ہی بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ 700 دانے۔ یعنی ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے اسے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی بڑھا دیں گے۔ ناظرین کرام حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں نیک جو ہے نا وہ پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا وہ ایک چھوٹی سی کھجور ایک پورا پہاڑ بن چکی ہوگی۔ ناظرین کرام صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صدقہ کرنے والا انسان ہی رب رحمان کی جنت کا وارث ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا جوڑا، جیسے کہہ لیں کہ 2 باغ کہہ لیں، پھر اسی طریقے سے آپ کوئی اور چیز لے رہے ہیں، یعنی کہ جوڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو جنت کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے وہ سب کے سب اس خوش نصیب کو اپنی طرف بلائیں گے، آؤ یار اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، آؤ یار اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، آؤ یار اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے ناظرین کرام، کتنی آنر کی بات ہے۔ تو آپ نے دیکھا صدقہ اور صدقہ کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ ناظرین کرام صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں چوتھی جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جو صدقہ کرنے والا ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام نبی علیہ السلام نے 7 میں سے ایک شخص کون سا بیان کیا؟ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایسا شخص جو پوشیدہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا پوشیدہ طریقے سے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا، یعنی بالکل مخفی طریقے سے چپ چپا کے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اس سلسلے میں 5ویں بات یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں ایسے شخص۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ روز جو ہے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے رب رحمان جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے اسے اور مال عطا فرمائیے۔ ناظرین کرام صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اس سلسلے میں 6ٹھی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ صدقہ انسان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ اس کی دلیل کہ انسان کا ایمان بہت اچھا ہے، اس کی دلیل کہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑے کمال درجے کی ہے، اس کی دلیل کہ انسان بہت زیادہ سخی آدمی ہے۔ ناظرین کرام صدقے کے فوائد میں سے 7ویں جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ صدقہ کرنے سے انسان کو صرف جب تک زندہ رہتا ہے تبھی تک اجر نہیں ملتا رہتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہتا ہے، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہے مرنے کے بعد بھی۔ ناظرین کرام حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ مرتا ہے، لیکن 3 طرح کے عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، پہلا وہ صدقہ جو جاری رہتا ہے، یعنی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی نلکا لگوا دیا، انسان نے جو ہے وہ سڑک بنوا دی، یا انسان نے مسجد بنوا دی، تو اب لوگ جب تک اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انسان کو قبر میں جو ہے اس کا اجر مل رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ میں نے آپ کے سامنے 7واں فائدہ بیان کیا۔ ناظرین کرام صدقے کے فوائد میں سے 8واں فائدہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی کہ انسان کے صدقے سے کوئی بھی چیز فائدہ اٹھاتی ہے تو انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اب ناظرین کرام اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا جو انسان درخت لگاتا ہے یا پھر کھیتی لگاتا ہے، آپ نے فرمایا جو بھی اس میں سے جنگلی جو ہے وہ جانور کھاتا ہے یا پھر پرندہ کھاتا ہے اڑنے والا، یا پھر کوئی بھی چیز کھاتی ہے تو انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ناظرین کرام کتنی بڑی بات ہے، ہمارا صدقہ جو بھی چیز فائدہ اٹھائے گی ہمیں اجر پہنچے گا۔ ناظرین کرام 9ویں بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں صدقے کے فوائد میں سے وہ کیا ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے صدقہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں بخاری مسلم کے حدیث ہے، آپ نے توجہ سے سننی، خاص کر کے خواتین جو مجھے سننے والی ہیں انہوں نے خاص کر کے غور سے یہ حدیث سننی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ مخاطب ہو کر کے کہا کہ یا معشر النساء تصدق، یا عورتوں صدقہ کیا کرو۔ فرمایا کہ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری اکثریت جو جہنم میں جانے والی ہے نا وہ تمہاری ہوگی، یعنی اکثر تم عورتیں ہی خواتین جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے 2 وجوہات بیان کی۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تکفرن اللعن، اور دوسری وتکفرن العشیر، یعنی ایک تو تم کثرت سے لعن طعن کرتی رہتی ہو، جب تم لڑائی کرتی ہو تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہو، لعن طعن کرتی ہو، اور دوسری وتکفرن العشیر، تم اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ناظرین کرام نبی علیہ السلام نے عورتوں کو جہنم سے بچنے کے لیے کیا آپ نے ان کو میتھڈ بتایا؟ تصدق، صدقہ کیا کرو اگر جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو۔ پھر ناظرین کرام حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کیے۔ ناظرین کرام صدقہ کرنے کے فوائد میں سے 10ویں بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہے نا صدقہ کرنے سے انسان کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہم پریشانیوں سے کیسے نکلتے ہیں؟ صدقہ کر کے۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگوں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام، یعنی کہ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ صدقے کو روک کر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو ہلاکت، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں تم سے دور ہو جائیں گی، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ چیزیں تم پر آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ ناظرین کرام دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، آپ نے سنی ہوں گی کہ کئی ایسے شخص جو بڑی مصیبت کے اندر گھر چکے تھے، جان لیوا مرض کے اندر، لیکن انہوں نے صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو ناظرین کرام یہ صدقے کے 10 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین کرام اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔